नाज़रीन इकराम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी GM खलील क़ादरी अल-चिश्ती इफ्तिखारी खाके पाए पंजतन पाक फिर आपकी खदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका उन्वान है ऐसी पीरी मुरीदी बेमानी। नुक्ता-ए गौर तलब है, बहुत फिक्री नुक्ता बयान कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे हर वीडियो को सुनकर लोग अच्छी हिदायतें पाएं और उस पर अमल करने पे आमादा हो जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े अफसोस की बात है कि आजकल देखा जा रहा है कि मौलवी मुल्लाओं की तरह पीरी फ़कीरी में भी इसकी उसकी ये वो यानी हर तरह की खुराफातें फ़कीरी में जन्म ले चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, इल्म हक उजाला होता है जो गफलत के अंधेरे ख़त्म कर देता है। जहाँ से आँख खुली वहीं से सवेरा समझ लेना चाहिए। अगर गलती से ये सिफत किसी में भी पाई जाए तो खुद का अंदाज़ा इंसान बखूबी लगाता है, क्योंकि वो खुद पर एक खुली हुई किताब होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए जो किसी वजह से हसद के शिकार हो गए हैं, उन्हें चाहिए कि इस बीमारी को अपने वजूद से ख़त्म कर दें, क्योंकि ये वजूद में आने वाली पहली बीमारी है जो सबसे पहले आसमान पर हुई। और शैतान लईन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया कि उनको खिलाफत इलाहिया क्यों मिली। इसी वजह से सरकश हुआ और नाफरमान होकर सजदा ना किया और कहाँ से कहाँ जा पहुँचा और पहला हासिद कहलाया। और ज़मीन पर भी पहला कत्ल या गुनाह हसद की वजह से हुआ। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उसकी वजह हसद ही था। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, जिस पर चाहता है अपनी ज़ाहिरी व बातिनी नेमतों की बारिश कर देता है, उसका रिज़्क बेहिसाब कर देता है, फर्मा बरदार औलाद से नवाजता है, बेमिसाल हुस्न अता कर देता है, इल्म हक उस पर खोल देता है और सबसे बड़ा इनाम अपना मुकर्रिब बना लेता है। अल्लाह अपना उसे क़ुर्ब अता कर देता है और दीदारे इलाही की नेमत उस पर खोल देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है और उसे दिल से तस्लीम करना ईमान है। लेकिन दूसरों पर अल्लाह के ये इनामात देखकर ये ख्याल करना कि इसे ये नेमत क्यों हासिल है, मुझे क्यों नहीं मिली, अगर मुझे नहीं मिली तो उसके पास भी नहीं रहनी चाहिए। दूसरों पर अल्लाह तबारक व तआला के इनामात देखकर जलना हसद कहलाता है और ये रज़ाए इलाही के खिलाफ है।
جسے اللہ تبارک و تعالی عطا کرے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ اسے نہ ملے، کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ تو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف خود کو کھڑا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیوں عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی ہے یہ۔ حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں، کیونکہ یہ دوسری قلبی بیماریوں کا موجب بنتا ہے، اس لیے اسے اسلام میں گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ راہ فقر میں حسد ایک ایسی رکاوٹ ہے جو راہ فقر کے سفر میں نہ صرف رکاوٹ پیدا کرتی ہے بلکہ راہ فقر کے سفر کو بعض اوقات ختم ہی کر دیتی ہے۔ راہ فقر میں یہ بیماری اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جب کوئی طالب دوسرے طالب سے سفر میں آگے نکل جائے، یا مرشد کسی طالب کی طرف سے توجہ ہٹا کر نگاہ محبت دوسرے طالب کی طرف کر لے تو پہلے طالب کے دل میں اگر حسد پیدا ہو جائے تو وہ شیطان اور نفس کی گرفت میں آ کر خود ابلیس بن جاتا ہے۔ ایسے میں مرشد بھی اس کے سر پر سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے اس کے سر پر سے ہاتھ، اور وہ طالب جب تک مرشد چاہے شیطان کے پنجے میں گرفتار رہتا ہے۔ جو شخص راہ فقر کا طالب بھی بنے اور ساتھ حسد بھی کرے یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ طالب تو رضائے الہی کا پابند ہوتا ہے، اور رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے کا حسد سے کیا کام؟ حسد ایسا خطرناک مرض ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس میں بڑے بڑے جید علماء بھی گرفتار ہیں اور اپنے ہم مرتبے علماء کی قدردانی اور عزت پر حسد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ فقراء اور اولیاء اکرام کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے حسد نہیں کرتے بلکہ وہ ہر انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ یہی صفت ان لوگوں کو ممتاز بنا دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو عزت اور مراتب عطا کرتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ دائرۂ نسبت میں تو داخل ہو جاتے ہیں، مرشد کامل کی نسبت میں تو داخل ہو جاتے ہیں، لیکن تعلیمات پیر و مرشد کو نہیں سمجھ پاتے۔ ایسے مریدوں کے لیے بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ پیر اور فقیر کوئی بھی ہو ولی محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور جو مرید پیر و مرشد کی تحریک یعنی اس کے چال چلن کو سمجھ جاتا ہے تو وہ مرید بھی اپنے پیر کے چال چلن کو اپنے اندر اتار لیتا ہے، یعنی اوصاف پیر اپنے اندر اتار لیتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک، لب و لہجے سے لے کر تخیلات تک وہ اپنے پیر و مرشد کا سراپا آئینہ بن جاتا ہے، اور جو لوگ پیر و مرشد کی تحریک نہیں سمجھے ان کا چال چلن، ان کے اوصاف
اپنے طریقوں میں نہ ڈھال سکے، بڑے افسوس کی بات ہے ایسے مریدوں پر جو اپنے پیر کو نہ سمجھ سکے۔ حسد کسی سے بھی ہو بری بات ہے، کیونکہ حاسد شیطان کی جماعت سے مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی پیر اپنے مرید کو یہ تعلیم دے کہ یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ برا ہے، یہ برا ہے، تو معاف کرنا، ایسے پیر سے بیعت توڑ کر کسی توحید پرست کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کی نسبت کی دلدل میں رہ کر آپ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ پیر کے سر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسبت کا تاج ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کا نمونہ ہے۔ آپ نے دلوں کی جنگ تلواروں سے نہیں بلکہ اخلاق سے جیتی ہے، لہذا ایسے پیر، ایسے مرشد گمراہ ہے جو اپنے مریدوں کو غیریت کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو ان کا عین حق ہے، جس کے لیے پیری مریدی کی بنیاد رکھی گئی ہے، توحید سمجھنا، تو توحید سمجھنے سے بھی وہ قاصر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب توحید وہ خود نہیں سمجھے تو کسی اور کو کیا سمجھائیں گے۔ توحید کا بہت ہی بہترین نمونہ پیش کیا ہے حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے کہا ہے کہ تب سے کچھ آدمی ہی ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ یہ توحید پرستی ہے۔ اگر توحید سمجھ میں جس شخص کی آ جائے، وہ شخص کسی کو برا نہیں بولتا، کیونکہ وہ جانتا ہے ہر نقشے میں وہی یار سمایا ہوا ہے۔ اس نقشے کی طرف انگلی اٹھانا گویا یار کی طرف انگلی اٹھانا ہے۔ بھلا کس کو بولوں، برا کس کو بولوں، سبھی روپ میرے میں بہروپیہ ہوں۔ مولا کریم ہر مومن کے دل میں محبت کی چاشنی داخل کرے اور اسے حسد، بغض اور کینے جیسے موذی مرض سے بچائے رکھے، اور ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بھی بچا کے رکھے جو لوگ بغض، کینہ اور کپٹ زبان کے ذریعے دوسروں کے ذہنوں میں داخل کرتے ہیں۔ مولا کریم سب کو صراط مستقیم سمجھنے اور سمجھ کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔